बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा डेलीगेशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो ANP की जो क़यादत है उनसे मिलने के लिए आज हाज़िर हुए हैं। इफ्तिखार भाई साहब हैं, जाहिद साहब हैं, उनकी पार्टी के दिगर जो लोग हैं उनके साथ हमारी आज मुलाकात हुई है। ये जो पार्टी है ANP, ये बड़ी आइडियोलॉजिकल पार्टी है और आज की नहीं है, प्री पार्टीशन से है और बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी भी बड़ी रवायत हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। तो हमने इनसे मैसेज दिया है अपनी पार्टी की तरफ से कि हम चाहते हैं कि जो लोग हैं, आवाम जो है पाकिस्तान की, वो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ देख रही है, वो सियासी जमातों की तरफ देख रही है कि जो डेडलॉक हो गया है और जो इदारों का तसादुम अब हो गया, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, वो ख़तरनाक चीज़ है और उसको अवॉइड करने के लिए हम अपना अपना रोल अदा करें। हमने पहले भी 3 जमातों से बात कर चुके हैं, आज भी 4 जमातों से हमारी बात होनी है और हम यही पैगाम दे रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को दे शुड मेक ब्रिजेस, दे शुड नॉट मेक वॉल्स। हम चाहते हैं कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें, स्पेशली जो हमारे इत्तेहादी दोस्त हैं, पहले उनसे हमने बातचीत शुरू की है ताकि हम आगे मिलकर हम एक माहौल बनाएं ताकि एक मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ सकें। मैं एक रूरल एरिया बैकग्राउंड से हूँ और हमारे यहाँ रवायत है कि अगर कोई कत्ल भी हो जाते हैं तो फिर भी आपको एक टेबल पे बैठना पड़ता है। और ये पार्टी तो वो है ANP जो टेररिस्ट से भी मुज़ाकरात करती रही है और लाशें भी उठाते रहें, शहादतें भी देते रहें, मगर मुज़ाकरात करते रहें। तो इसलिए हम उनकी बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं हमारी जमातों की, तो इसलिए हमने वॉर ऑन टेररिज्म पे भी इकट्ठा काम किया था। तो इंशाल्लाह हमने इनको यही पैगाम दिया है कि आप और हम मिलकर इस मुल्क के अंदर माहौल क्रिएट करें ताकि लोगों में होप आए। लोग मायूस हैं, बददिल हैं और वो काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानी जो है वो बहुत हमें बहुत तकलीफ़ है कि कौम जो है सफ़र कर रही है। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। मैं तो उस वक्त से कहता था, वज़ीर आज़म था, कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसलिए हमने माशी तरक्की के लिए बेहतरीन ये तरीका है कि हम मुज़ाकरात करें और पहले सबसे पहले इत्तेहादियों से बात करें। बहुत मेहरबानी। आप सब बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी के तमाम वफ़द के जो गिलानी साहब के सरबराही में आए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये कच्चा इक़दाम है, हर सियासी पार्टी को इसी तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि सियासत जमूद का शिकार हो तो फिर वो नहीं चल सकती। और हमें पाकिस्तान में अब पार्लियामेंट की सुपरमेसी भी साबित करनी है, तमाम इदारों का किरदार जो है उसको भी वाज़ेह करना है। इसके लिए फ़िज़ा जमहूरी बनानी पड़ती है और जमहूरियत में मुज़ाकरात जो है वो कलीदी किरदार अदा करते हैं। हर जमहूरी ज़ी शऊर बंदा वो मुज़ाकरात ही की बात करेगा। ये अलग बात है कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है, लेकिन इब्तिदा जो है वो हमें करनी है। और जिस तरीके से गिलानी साहब ने बताया कि हम तो उस वक्त भी मुज़ाकरात कर रहे थे जब दहशतगर्द हम पे बार बार हमले कर रहे थे और अपने जिगर लाशों को उठाते हुए हमको बहुत सारे लोगों ने ताने दिए, लेकिन हमने मुज़ाकरात किए। और मैं इसको ये बताऊं कि वो मुज़ाकरात कामयाब हुए। ये मौका है कि मैं ये बता दूं कि दहशतगर्दों से लोग मोहब्बत करते थे और जब वो मर जाते उनको शहीद कहते थे। हुकूमत का बंदा मर जाता तो कहते हलाक हो गए। लेकिन हमारी मुज़ाकरात के बाद लोगों में एक शऊर उजागर हुआ कि ये जो दहशतगर्द हैं ये तो सिर्फ़ और सिर्फ यानी खून बहाने के लिए है, ये किसी तौर मुज़ाकरात पे समझते नहीं हैं। हमने उनके तमाम मुतालिबात माने, लेकिन वो मुतालिबात से मुनकर हो गए और फिर उन्होंने दहशतगर्दी का दोबारा बाज़ार गर्म किया। लेकिन अवाम ने फिर हमारा साथ दिया
پھر جب ہم دہشت گردوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر دہشت گردوں کے عوام اس کے خلاف تھی اور ہمارے حق میں تھے. یعنی اس کو کامیابی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ذہن کو پڑھ کے ایک قدم اٹھائے اور سیاسی اعتبار سے ملک کے لیے اور دھرتی کے فائدے کے لیے. تو ہم نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے اور پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو 73 کی کنسٹیٹیوشن کے جو ہماری ایک داستان ہے کہ آج بھی ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ متفقہ آئین ہے. تو متفقہ آئین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اقتدار کے سربراہ جو تھے وہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، تو اپوزیشن کے جو سربراہ تھے وہ خان عبدالولی خان تھے. دونوں مل بیٹھے اور دونوں دستخط کر دی. تو آج وہ دستاویز کچھ بھی کوئی کہے لیکن ایک متفقہ دستاویز ہے اور وہی ایک پاکستان میں ڈاکومنٹس ہے جس پہ سیاست چل رہی ہے اور پارلیمان چل رہی ہے. پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی. 18ویں ترمیم کے حوالے سے تو ہم پیپلز پارٹی کے نہایت ہی مشکور ہیں. انہوں نے اگر ساتھ نہ دیا ہوتا تو شاید یہ بات کبھی نہ چلتی کہ ہمیں پروونشل اٹانومی ملتی یا ہمیں اپنا صوبے کا نام ملتا یا NFC ایوارڈ پہ عمل ہوتا. تو ہم اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو ہم بہت قریب آ گئے ہیں اور جمہوری لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. خدا کرے ہم تو مذاکرات یعنی اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ ملک میں فضا جو بن گئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان شاید یہ نظام سنبھال نہیں سکتے، کوئی اور آ کے یہ نظام سنبھال لے. تو یہ ہماری سیاستدانوں کے لیے نیک فال نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس فضا کو ختم کر دیں اور ہم اپنے کردار سے ختم کریں گے. اور ہمارا کردار یہی ہے کہ ہم جمہوریت کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اور تمام اداروں کی بالادستی کے لیے ہم مل بیٹھ کے بات کریں. تو میں ایک بار پھر عوامی نیشنل پارٹی کی اپنی وفد کی طرف سے، میں اسفندیار ولی خان صاحب کی طرف سے، امیر حیدر خان ہوتی صاحب کی طرف سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے ہمیں عزت بخشی. اور ہمیں ان سے اس حوالے سے چونکہ ان کو جلتی تھی، ہم یعنی ہم جو آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں تو ان سے وقت لے کے ہم ان کے ہاں جائیں گے اور وہاں ان کو دعوت دیں گے کہ یہ ہمارے ہاں تشریف لائے. ہماری جو یعنی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے وہ 3 مئی کو ہو رہی ہے، میرٹ ہوٹل میں ہو رہی ہے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بلا تفریق تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت دیں گے، کوئی بھی ہو. یعنی جن سے آج مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی کی میں اس اقدام کو بھی سراہتا ہوں کہ یہ کہتے کہ اول اتحادیوں میں اتحاد برقرار رکھ کر بات کی جائے. یعنی ہم اپنے اگر دوسروں سے بات کرنا چاہیں تو اپنا اتحاد بھی برقرار رکھیں. تو اس بنیاد پہ PTI سے بات ہوگی تو یہ PTI سے بات کریں گے. ہم PTI کو یعنی دعوت دے رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں آئے. تو فضا شاید قریب قریب بنتی چلی جا رہی ہے. تو مجھے یہ بات بھی کرنی تھی، اس بہانے سے میں نے یہ بات ختم بھی کر دی. آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ. ایک بار پھر میں گیلانی صاحب کا اور نوید قمر صاحب کا اور قیرہ صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. یوسف رضا گیلانی صاحب آپ یہ بتائیے، ابھی آپ نے ہزاروں کے ٹکراؤ کی بات کی، آئین میں ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے اور سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں، جبکہ دوسری طرف آج تک جو ہے یہ جو سپلیمنٹری گرانٹ ہے وہ نہ کابینہ میں پہ منظور ہوئی نہ پارلیمنٹ میں آئی. پہلی بار یہ دیکھ رہے ہیں. نہیں میرے بھائی تھوڑے حقائق جو ہے نا وہ آپ سیدھے رکھیں، اس کے بعد ہم اس پہ دیکھیں. آئین صرف ایک شک نہیں ہے، آئین پورا کا پورا ایز اے ہول کر کے پڑھا جاتا ہے. اس وقت مسئلہ جو چل رہا ہے وہ ہے کہ کس کا اختیار ہے کہ وہ اس ملک کا جو پیسہ ہے اس کو خرچ کرنے کا وہ صرف اور صرف اس میں نہ وزیر اعظم کے پاس ہے نہ کابینہ کے پاس وہ اختیار ہے آن دیئر اون. یہ اختیار صرف نیشنل اسمبلی، پارلیمنٹ بھی نہیں، صرف نیشنل اسمبلی کا یہ اختیار ہے. تو اگر نیشنل اسمبلی کے پاس کوئی چیز جاتی ہے اور نیشنل اسمبلی کہتی ہے کہ جی یہ ہمیں منظور نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی اور جو ادارہ ہے ملک کا وہ مجبور نہیں کر سکتا اسمبلی کو یا کسی اور کو. یہ تو اس طرح سے ہوا کہ جیسے میرے پیسے بینک میں پڑے ہیں اور آپ جا کے کہیں کہ اس کا پیسہ مجھے نکال کے دے دو کیونکہ میرا زور زیادہ ہے. یہ تو نہیں ہوتا. جس کا جو اختیار ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو کنسیپٹ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہی ہے کہ ہر ایک ادارہ اپنے ادارے میں
کام کرے. مشکل یہ ہوئی ہے 90 دن سے بیان تو عدالت بھی جا چکی ہے. 90 والا تو پتہ نہیں کب سے 90 شروع ہوا کب ختم ہوگا. لیکن کہ بھائی دیکھو سپلیمنٹری گرانٹ آج بھی کابینہ نے نہیں اس کو ریجیکٹ کیا, پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کیا نا. لیکن پارلیمنٹ پہلے بھی بتا چکی تھی کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں. تو آج اگر ریجیکٹ کیا تو they should not have given an order جو کہتا ہے کہ آج پیسہ خرچ کر لو, کل کسی اور اسمبلی سے پاس کرا دینا. اسمبلی جب کہہ رہی کہ ہم نہیں کریں گے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک کانسٹیٹیوشن کرائسس کریٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ کرائسس اوائڈ کرنے کے لیے آپ ابھی سے اس پہ فیصلہ کر لو کہ جی نیشنل اسمبلی یہ پیسے سینکشن کرے گی یا نہیں. اگر پہلے بتا چکے کہ نہیں, آج انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا کہ نہیں, تو پھر وہ راستہ کسی کو صرف تخت پہ بٹھانے کے لیے تو نہیں ہوتا, آئین تو ہوتا ہے. دیکھیں, ہم سب سے پہلے میں نے جو بات کی ہے, ہم اتحادی جو حکومت کے اتحادی ہیں ان سے بات شروع کی ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ہم ان سے بھی ملیں گے, آج نون لیگ والوں سے بھی مل رہے ہیں, اور پی ایم ایل کیو سے بھی ملیں گے, اور پھر ایم کیو ایم سے کل مل رہے ہیں, اور بی این پی سے ہم مل رہے ہیں. تو اس لیے یہ ریومرز جو ہیں اس پہ نہیں جانا چاہیے. بی این پی سے مل چکے ہیں, بی این پی سے مل چکے ہیں, بی اے پی سے آج مل رہے ہیں. آج باپ پارٹی جو ہے ان سے مل رہے ہیں. جو نوید بھائی نے کہا ہے کہ 73 کا آئین بنانے کے مقصد یہ تھا کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کام کریں. اگر تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں گے, آئین کے دائرے میں رہ کے کوئی تصادم نہیں ہوگا. بہت شکریہ. ہمیں تھینک یو. وہ ابھی پی ایم ایل این سے ملنے جا رہے ہیں. نہیں, ایک بات سنیں. کل 2 بجے لاجز میں, پارلیمنٹ لاجز میں ہم نے ایم کیو ایم سے 2 بجے ملاقات ہے. باقی 3-4 ہمارے آج ہو گئے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہو گئی ہے. تو کل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہاں پہ تشریف لائیں. کل 2 بجے, دن 2 بجے. تھینک یو. ابھی لاجز ابھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھے وہ خدے بخیر کی زئی شاہ بیالہ. بسم اللہ. آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ. بات ہمیں اپنی جو آل پارٹیز کانفرنس ہماری ہو رہی ہے اس حوالے سے ہمیں بات کرنی تھی, اور ایک موقع ہاتھ آیا ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں, تو اس حوالے سے ہم بات کر لیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو آپ سارے جانتے ہیں کہ یہاں اقتصادی بحران ہے, یہاں عدالتی بحران ہے, یہاں پہ سیاسی بحران ہے, اور یعنی معاشی بحران تو بالکل سب کو دکھائی دے رہا ہے. اور امن و امان کا مسئلہ تو شاید آپ لوگوں کو اتنا یہاں پہ احساس ہو نہ ہو. ہماری طرف تو یعنی امن و امان کا, دہشت گردی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. لہٰذا ہمیں ہماری مرکزی صدر اسفندیار ولی خان صاحب نے ان نکات پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے لیے ہدایات کی, اور امیر حیدر خان ہوتی صاحب جو ہمارے سینئر نائب صدر ہیں اسی کی قیادت میں یہ پروگرام جو کہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, اور 3 تاریخ کو ہونے جا رہے میرٹ ہوٹل میں. تو ہم نے آج جن پارٹیوں کو دعوت دی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں ہم گئے, اور انہوں نے آنے کی یعنی کہہ دیا کہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ وہاں پہ حاضر ہوں. باپ پارٹی کو ہم نے دعوت دی, انہوں نے بھی یعنی یہی زین جو کہ وہاں پہ ہمارے شاہ زین بگٹی جو ہے اس کو بھی ہم نے دعوت دی, اور ایم کیو ایم کو بھی ہم نے دعوت دی, اور ان سے وقت لیا ہے کہ کل ہم ان کے ہاں جا کے ان کو دعوت دیں.
اور اس اعتبار سے کہ ہم تمام سیاسی پارٹیاں مل بیٹھ کے ان باتوں کو سوچے ذرا کہ آخر اگر یہ ملک اس نچ پہ پہنچ چکا ہے تو اس کو یعنی صورتحال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. تو ایک بندہ جب سوچتا ہے اور پھر تمام سیاسی پارٹی مل کے جو سوچے گا تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا کہ تمام یعنی نکات سامنے آئیں گے تو آئندہ کا عمل تیار کرنے میں ہمیں آسانی ملے گی. تو اس اعتبار سے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے اور میں یعنی آپ تمام ساتھیوں کو یہ ایک گزارش کروں کہ چونکہ سب سے پہلے یہ قدم ہم نے اٹھایا, ہم نے پریس ریلیز بھی جاری کی, ریکارڈ پہ ہے اور ہمارا ایک سیاسی طریقہ کار ہے, اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. ہم نے یعنی دعوت بھی دینی ہے تو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے ایک طریقہ کار ہے, اور جب دن آئے گا تو اس دن تمام ساتھی بات کریں گے اور پھر ایک پریس کانفرنس ہوگی اور اس میں تمام لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. لیکن چونکہ پاکستان میں سیاست ایسی چل گئی کہ ایک دوسرے سے یعنی ایک کہہ رہا ہے کہ میں اس حالت کو سنبھالتا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں سنبھالتا ہوں. یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب مل کے اب یہ کہنے لگے ہیں کہ مذاکرات ہونی چاہیے, مل بیٹھ کے ہونی چاہیے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی میدان میں ہیں, پیپلز پارٹی بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ میدان میں ہیں, اور اسی طریقے سے ہم نے بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے. تو یہ نیک شگون ہے, جو بھی ایک مثبت قدم اٹھائے گا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے اس مثبت اقدام میں دیگر سیاسی پارٹیاں ہمارا ساتھ دیں گی. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہماری آواز تمام لوگوں تک پہنچائے کہ اس نیک کام میں مقصد میں ہم کامیاب ہوں, اور آپ کے وساطت سے ہماری آواز لوگوں تک پہنچے گی. بڑی مہربانی. تھینک یو.